चाहत धूप छाँव सी। आपने क्या अपने मामू की बातों पर यकीन किया? सोनिया ने इसके ठंडे पड़ते हाथों को थाम कर पूछा। नहीं, राशिद मामू के ये सब बताने से कबल ही मेरे पास ज़ुहैब की कॉल आ गई थी। इसने बड़ी ढिठाई से कई झूठ बोलकर मुझे वरगला दिया। सफीना का लहजा एक बार फिर खो सा गया। यादें माजी इसके लिए तो वाकई अजाब बनी हुई थी। ज़ुहैब भाई ने क्या कहा? सोनिया को बेचैनी हुई। इन्होंने मामू के घर पहुंचने से कबल ही मुझे फ़ोन किया और कहने लगे मेरे राशिद मामू ने इसे ऑफ़र की है कि अगर वो मुझे छोड़ दें तो वो उसे मुंह मांगे पैसे देंगे, मगर इसने मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। सफीना बेदर्दी से हंसी। क्या भाभी, इन्होंने 3rd क्लास फिल्मी डायलॉग बोला और आपने इनकी बातों पर यकीन कर लिया? सोनिया ने हैरत से सफीना को घूरा। बस जब आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हो तो महबूब की गलत बात भी सही लगने लगती है। फिर तुम्हारी खाला के घराने की एक खासियत ये भी है कि वो और कुछ करना जानते हों या ना जानते हों, सामने वाले को कन्विंस करने की सलाहियत से मालामाल हैं। खैर, मैं इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मामू के सामने खड़ी हो गई। यही तुम्हारी खाला से चूक हो गई। वो समझी कि मैं अपने साथ खूब धन दौलत लेकर इनके घर उतरूंगी। मामू ने अचानक खड़ी हो जाने वाली इस शादी में बहुत कुछ दिया। मुनासिब जेवर और सामान के साथ मुझे हमेशा के लिए विदा कर दिया। अम्मी ने भी ऐसे मौके पर खामोशी इख्तियार कर ली। शायद मैंने इनको भी बहुत मायूस किया था। मैं समझती थी कि उन्हें मेरी परवाह नहीं, पर अम्मी ने मेरी रुखसती से एक दिन कबल मुझे बताया कि मेरी भलाई के लिए उन्होंने सारी उम्र मामू और मामी के घर में सर झुकाकर गुजारा किया। अपने आप को एक कमरे तक महदूद रखा कि कहीं भाभी ये ना समझे कि तलाक याफ्ता नंद इनकी ज़िंदगी में दखल देने आ गई हैं। इनके सब्र का ये सिला मिला कि राशिद मामू ने अपने बड़े बेटे से मेरी शादी तय कर दी। फराज के डॉक्टर बनने के बाद ना सिर्फ इस रिश्ते का ऐलान किया जाना था, बल्कि हमारी रुखसती भी हो जाती। पर मैंने ज़ुहैब को बीच में लाकर अपने हाथों से अपने नसीब फोड़ डाले। हाय सोनू, मैंने अपनी ज़ात पर कैसा सितम ढाया। सफीना की हिचकियाँ बंद नहीं हो रही थीं। इसकी बुरी हालत देखकर सोनिया भी रोने लगी। रुखसती के बाद क्या हुआ? सोनिया ने थोड़ी देर बाद पूछा। तुम्हारी खाला का ख़ानदान अगर सिर्फ गरीब होता तो मैं फिर भी खामोशी से गुजारा कर लेती, पर ये लोग तो गलीज़ निकले। मैं जब रुखसत होकर इनके घर उतरी तो सबके मुंह फूले हुए थे। इनका ख्याल था कि मेरे मामू मुझे जहेज में गाड़ी बंगला देंगे। बेतहाशा दिया जाने वाला जेवर कपड़ा भी इनकी निगाहों में ना समाया। खैर, अभी मैं दरवाजे पर ही पहुंची थी कि एक खूबसूरत लड़की चील की तरह आकर मुझ पर झपटी और दीवानों की तरह मुझे नोचने लगी। इसके भाई ने शेरवानी पहने ज़ुहैब की जूतियों से तवाज़े कर शुरू कर दी। वो तो सही बार मोहल्ले वालों ने बीच बचाव करवाया। मुझे बाद में पता चला कि ये तुम्हारी खाला ने जो मैरिज ब्यूरो चलाती हैं, वहीं इन्होंने मोटी फीस लेकर इस लड़की का रिश्ता ज़ुहैब से तय कर दिया था। इनका तो काम ही यही था। फीस वसूल करने के बाद वो लड़की में ही कोई ऐब निकाल कर लड़के वालों की जानिब से इनकार कहलवा देती। लड़की वाले अपनी इज्जत की खातिर चुप हो जाते तो कोई इनके दफ्तर में आकर शोर शराबा करने लगते। खैर, इस लड़की को कहीं से ज़ुहैब की शादी की खबर मिली तो वो घर का पता ढूंढती हुई यहाँ पहुँच गई। फिर शादी के पहले दिन से मेरा जो तमाशा बना, तो आज तक मैं सर्कस का मसखरा बनी हुई हूँ। सफीना ने ठंडी सांस भरकर अपने आंसू पहुँचे। आपने अपने मामू से मदद क्यों नहीं ली? सोनिया ने इनका दुख अपने अंदर उतरता महसूस किया। बस यही इन लोगों की ना चली। बहुत कोशिश की कि मैं मामू के दर पर हाथ फैलाने जाऊं, पर मैं ना गई। यहाँ मैंने अपने आप से ज़िद बांध ली। इस वजह से ज़ुहैब ने मुझ पर हाथ भी उठाया, पर अपने किए की सज़ा खुद को दी। फिर अम्मा के इंतकाल के बाद मामू पूरी फैमिली हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गई। जाने से पहले वो मुझसे रस्मी तौर पर चीज़ों से लदे पुदे मिलने आए, पर ज़ुहैब और अम्मा ने इनसे ऐसी बेरुखी बरती कि वो 10 मिनट से ज़्यादा ना बैठे। सफीना ने ज़ख्मी मुस्कान लबों पर सजा ली। आप ऐसे हालात में कैसे गुजारा कर रही हैं? तलाक ले लेती। सोनिया को ज़ुहैब भाई से नफ़रत महसूस हुई।
میں نہیں چاہتی تھی کہ زندگی کا ایک ایسا بھیانک چہرہ دیکھنے کے لیے ایک اور سفینہ تیار ہو جائے۔ میں نے صوبیہ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، ساری خوشیاں اپنی بچی سے وابستہ کر لیں، اپنے اوپر سمجھوتے کی ایک چادر تان لی جس کے ایک ایک تار میں آنسو پرو دیے۔ پرائیویٹ گریجویشن کیا، اب ماسٹرز کی تیاری کر رہی ہوں۔ امتحان دینے کے بعد کہیں جاب کے لیے اپلائی کروں گی، اسی لیے مجھے پڑھنے سے نہیں روکا گیا۔ میں تو کراچی آنا بھی نہیں چاہتی تھی، امتحان نزدیک تھے، پر مجبوراً آنا پڑا۔ اتنی لمبی تمہید کے بعد سفینہ اب اس بات کی طرف آ ہی گئی جس کی وجہ سے سونو کی زندگی بھی عذاب بن سکتی تھی۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں دردانہ واپس آ گئی تو باتیں ادھوری نہ رہ جائیں۔ دروازے سے جھانکا، صوبیہ بھی رکشی کے پاس کھا پی کر سو گئی تھی۔ اچانک کیا ہوا؟ سونیا حیران ہوئی کہ اب بھی کوئی بات باقی رہ گئی ہے۔ تمہاری خالہ پر کچھ لوگوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، ان لوگوں نے ہمارے گھر آ کر خوب ہنگامہ مچایا۔ اماں نے ہاتھ پیر جوڑ کر 6 مہینے کا وقت مانگا اور گھر بند کر کے کراچی دوڑی چلی آئیں۔ سفینہ نے جلدی جلدی بتایا۔ قرضہ؟ کیسا قرضہ؟ سونیا ایک کے بعد ایک ہونے والے انکشافات سے تھرا اٹھی۔ صہیب صاحب کو باہر جانے کا شوق چڑھا تھا تو کسی ایجنٹ کے ذریعے کام کروایا تھا۔ اماں نے ادھر ادھر سے کرا کر اور بیٹے کے سعودی عرب جانے کے بعد منافع کے ساتھ پیسے کی واپسی کا لالچ دے کر 4 لاکھ کا قرضہ لیا۔ باقی زہیب نے مجھ سے زبردستی زیور کا ایک سیٹ لے کر بیچا۔ سارے پیسے جمع کر کے ایجنٹ کے دفتر میں دے آئے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو زیادہ سیانہ بنتا ہے وہی بڑی چوٹ کھاتا ہے۔ بس ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ چور کو پڑ گئے موڑ۔ ایجنٹ ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ سفینہ نے سونیا کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور بولی، او مائی گاڈ، پھر کیا ہوا؟ سونیا کے دماغ کی چولیں ہل گئی۔ بعض لوگ اپنے چہروں پر کئی تہہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تہہ اترتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی ہے، جبکہ اس کے نیچے کئی تہہ چھپی رہ جاتی ہیں۔ اصل تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ شاید چھل اور فریب میں مبتلا انسان اپنی صورت خود بھی بھول جاتا ہے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ صہیب کا جانا کینسل ہو گیا تو انہوں نے اپنے پیسوں کا تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ کبھی ایک آ کر باتیں سناتا تو کبھی دوسرا۔ ان مشکل حالات میں بھی صہیب کے دماغ نے کام دکھایا۔ اس نے ماں کو یہ پٹی پڑھائی کہ امیر خالہ سے تعلقات استوار کریں تو وہ اپنی مردانہ وجاہت کے بل پر ان کی بھولی بھالی بیٹی کو پھنسا کر اسے اتنا مجبور کر دے گا کہ وہ خود اپنے گھر والوں سے صہیب کے ساتھ شادی کی ضد کرے گی۔ سفینہ نے ان ماں بیٹوں کا منصوبہ لفظ بہ لفظ سنا دیا۔ سونیا دل پر ہاتھ رکھ کر رہ جہاں کی تھا رہ گئی۔ ان کو مجھ سے شادی کر کے کیا فائدہ ہوتا؟ او بھولی گڑیا، امیر والدین کی اکلوتی اولاد، تمہاری دولت سے یہ لوگ ہی تو فیض اٹھاتے۔ میرے معاملے میں دھوکہ کھانے کے بعد اس بار پکا کام کرنا چاہتے تھے۔ سفینہ اذیت سے مسکرائی۔ دیکھو گڑیا، بات کے رونے سے پہلے کا رونا بہتر ہے۔ میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں، بلکہ تمہاری آنکھوں پر جمی محبت کی اس برف کو پگھلانا تھا جس کی وجہ سے تم شاہ مراد کی اچھائیوں کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ عقل مند ہے، صہیب کی اصلیت پہچان گیا، اسی لیے تمہیں اس سے بچانا چاہتا تھا، اور تم اس کی اچھائیوں کو بھلائے لڑنے مرنے پر تیار رہتی۔ اب بھی وقت ہے، مجھ سے ہی کچھ سبق سیکھو۔ ایک دن کی اذیت زندگی بھر کے جھلسنے سے بہتر ہے۔ سفینہ نے اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا، اس کے آنسو پوچھے جو شاید پچھتاوے کے تھے۔ شکریہ بھابھی، اگر آپ میری آنکھیں نہ کھولتیں تو میں مما اور شاہ کو غلط اور بڑی خالہ کو صحیح سمجھتی رہتی۔ سو نائس آف یو۔ سونیا کو لگا کہ آج بہت سی گرہیں کھل گئیں اور اب اسے بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ بس جانو، ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم وہ غلطی نہ دہرانا جو میں نے کی، کیونکہ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو بگاڑ دیتے ہیں تو دوش قسمت کو دینے لگتے ہیں۔ میں نے بھی جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کیا، ورنہ ایک خوشگوار زندگی میری منتظر تھی۔ میں نے خود وہ کھڑکی اپنے ہاتھوں سے بند کر دی جہاں سے تازہ ہوا کا جھونکا میری روح کو سرشار کر سکتا تھا۔ اب تو بس دم ہی گھٹتا رہتا ہے۔ سفینہ کی آنکھوں میں پچھتاوے کے موتی چمکے اور سونیا نے اس بات میں سر ہلایا۔
ظفر میاں مہربانی ہوگی، ایک کام کیجیے گا، ہم سب کی پرسوں کی واپسی کی بکنگ کروا دیں۔ دردانہ نے کچھ سوچ کر ظفر اقبال کو چائے پیش کی اور افسردگی سے کہا، ارے آپا، خیریت تو ہے؟ وہ جو کچھ لکھنے میں مصروف تھے، ان کی فرمائش پر چونک اٹھے۔ بس بھیا، لگتا ہے اب یہاں سے اپنا دانا پانی اٹھ گیا۔ پہلے تو بہن کو ہی ہمارا یہاں رہنا پسند نہ تھا، اب تو بھانجی بھی کھچی کھچی سی رہنے لگی ہے۔ ساری عمر انہوں نے زبان کی ہی روٹی کھائی تھی اور اب بھی میٹھے لہجے میں زہر اگلا۔ نہیں بھائی، ابھی تو آپ کو بالکل نہیں جا سکتی۔ سونیا کے کون سے 8-10 بھائی ہیں، ایک زہیب اور صہیب ہی تو ہیں، اتنی بڑی تقریب سر پر کھڑی ہے، ان دونوں ہی کو تو میرے سارے معاملات دیکھنے ہیں۔ انہوں نے چمکتا ہوا کارڈ دردانہ کی طرف بڑھا کر مان سے کہا، اور کمرے میں موجود باقی نفوذ بھی ان دونوں کی گفتگو سننے لگے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی تقریب؟ ان کو آج صبح ہوا، شک تو انہیں ہو ہی رہا تھا کہ اندرون خانہ کچھ چل رہا ہے۔ حمیرہ بھی 1-2 بار آئی، رکشی اور سونو بھی ڈرائیور کے ساتھ کہیں گئیں، مگر سب نے جیسے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، کوئی سنگن ہی نہیں مل پا رہی تھی، تو انہوں نے یہ چال چلی، مگر یہاں بھی مات کھانی پڑی۔ لگتا ہے رکشی نے بتایا نہیں، کہہ رہی تھی کہ کارڈ چھپ جائیں تو سرپرائز دے گی۔ آپا سے زیادہ سونیا کی شادی پر کون خوش ہوگا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، اور کارڈ صہیب کے ہاتھ سے گر گیا جو اس نے ماں سے پڑھنے کے لیے لیا تھا۔ نہیں بھائی، کاہے کی آپا، ہم کو غیر سمجھا، کارڈ چھپانے کے بعد بتایا گیا۔ دردانہ کا تو غصے سے برا حال ہو گیا، رکشی کو گھورتے ہوئے چبا چبا کر بولی۔ وہ تو بہنوئی سے تھوڑا ڈرتی تھیں، ورنہ ایک ہنگامہ مچا ڈالتی۔ چلیں چھوڑیں نا آپا، دل میلا نہ کریں، کچھ غلط فہمی ہو گئی شاید، ورنہ رکشی نے تو خود مجھے کہا تھا کہ وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہی ہے۔ ظفر اقبال کا موبائل بج اٹھا تو وہ دردانہ کے کاندھے پر پیار سے دلاسا دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ویسے بھی ان کو ان کے کاروباری مسائل اتنے مصروف رکھتے کہ وہ خواتین کے مسائل میں کم ہی الجھتے۔ چلو اٹھو سب، سامان باندھو، یہاں رہ کر کیا شادی کے ڈھول بجاؤ گے؟ ظفر اقبال کے باہر نکلتے ہی وہ اپنی جون میں واپس آئیں۔ ان کی پاٹدار آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی رکشی کا دل لرزا۔ اس پر اب بھی اپنی بہن کا روب تھا، پر ایک جانور بھی اپنی اولاد کے لیے طاقتور سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ تو پھر اشرف المخلوقات میں سے تھی، کیسے سونیا کو اپنی بہن کی لالچ کے بھیٹ چڑھنے دیتی؟ جب سونیا نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور سفینہ نے آپا کی عیاری کا پردہ چاک کیا تو وہ ہل کر رہ گئیں۔ یقین نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اور اس کی ماں اس سوراخ سے ایک بار نہیں کئی بار ڈسے جا چکے تھے۔ آپا اب اور نہیں، رکشی نے آنسو پوچھے اور طبیعت کی خرابی کی پرواہ کیے بغیر اسی وقت شاہ مراد کو بلا کر صہیب کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں۔ ہر بات بتانا مناسب نہ ٹھہرا، داماد بننے جا رہا تھا، وہ راستے کھلے رکھنا چاہتی تھیں، اس لیے بہن کا پردہ رکھا۔ اس کی حامی بھرنے کے بعد میاں جی کو لے کر خاموشی سے حمیرہ کے ہاں پہنچ گئیں۔ گلے شکوے دور ہوئے تو دونوں کی ڈائریکٹ شادی کی بات طے پا گئی۔ دردانہ کو کریت تو بہت ہوئی، مگر اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ سفینہ کو بھی صہیب اور سونیا کی پہرےداری پر لگا دیا کہ معاملات مزید خرابی کی طرف نہ جائیں۔ سفینہ اور زہیب کے سمجھانے پر دردانہ بڑی مشکلوں سے شادی میں شرکت پر راضی ہوئی، اور صہیب نے بھی قسمت کا لکھا سمجھ کر ہار مان لی۔ دردانہ بڑی ہیل و جہد کے بعد مان ہی گئیں تو رکشی اور سونیا نے چین کا سانس لیا۔ رشتے توڑنا کچھ مشکل نہیں، مگر ساری مشکلات تو انہیں جوڑے رکھنے میں ہی پیش آتی ہے۔ رکشی نے بھی ہمیشہ اپنی آپا کو ان کی برائیوں سمیت اپنایا تھا، اور آج کیسے چھوڑ دیتی؟ بھابھی، او میری بھابھی، تم جیو ہزاروں سال۔ شاہ مراد نے ماموں کا گیٹ کراس کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے سفینہ کو مکھن پالش کی، جو بیل کی آواز پر گیٹ کھولنے آئی تھی۔ اے نوشے میاں، آج آپ کا یہاں کیا کام؟ سب گھر والے مہندی کی رسم ادا کرنے آپ کے گھر گئے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو کہ دولہا کی گمشدگی پر مسجد میں اعلان ہو جائے۔ سفینہ نے جلدی سے دونوں ہاتھ پھیلا کر شرارت سے اس کا راستہ روکا۔ اتنی کچی گولیاں ہم نے بھی نہیں کھیلی، ایک دوست کو اسٹینڈ بائی کیا ہوا ہے، جیسے ہی رسم شروع کرنے کی تیاری ہو وہ فوراً کال کر دے گا اور ہم دوڑتے بھاگتے پہنچ جائیں گے۔
فی الحال تو آپ دربان بننے کے بجائے مہربان ہو جائیں، صرف اس کا ایک دیدار کرا دیں، قسم سے شادی کے دن تک کے لیے افاقہ ہو جائے گا۔ پھر ایسا موقع کب ملے گا؟ شاہ نے سفینہ کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑنا شروع کر دیے۔ لڑکے، کیوں مجھے سب سے جوتے پڑواؤ گے؟ چلو جلدی سے رفو چکر ہو جاؤ۔ سفینہ کو شاہ مراد کو ستانے میں مزہ آ رہا تھا۔ دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی، محبت کرنے والوں کی بددعاؤں سے ڈرو، دعائیں سمیٹ لو، زندگی سنور جائے گی۔ شاہ مراد نے آنکھیں بند کر کے سفینہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا شاہ بابا، صرف 5 منٹ، اس سے زیادہ دیر ہوئی تو میں سونیا کے کمرے میں آ کر تمہیں باہر نکال دوں گی۔ سفینہ نے راستہ چھوڑا اور انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تو وہ مسکراتا ہوا سونیا کے کمرے کی طرف دوڑ گیا۔ بھابھی، کون آیا ہے دروازے پر؟ قسم سے اس مہندی نے تو مجھے محتاج کر دیا ہے، پلیز ذرا بالوں میں کیچر تو لگا دیں۔ شاہ مراد اندر داخل ہوا تو اس کی طرف سونیا کی پیٹھ تھی۔ اس نے سفینہ سمجھ کر بے تکلفی سے فرمائش کی۔ وہ ہاتھوں پر لگی مہندی کو پنکھے کے آگے پھیلائے سکھانے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ شاہ مراد نے مسکراتے ہوئے اس کے خوشبودار بالوں کو سمیٹا اور الٹے سیدھے طریقے سے کیچر لگانے لگا۔ سونیا کو کچھ عجیب احساس ہوا۔ مہک؟ یہ تو وہی پیاری سی مہک تھی، اور چونک کر مڑی۔ شاہ، تم یہاں کیسے؟ حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ سبز اور زرد چٹاپٹی کے شرارے اور زرد دوپٹے میں نیند سے بھری گلابی آنکھیں، چہرے پر اپٹن کا سنہرا پن۔ شاہ مراد کی محبت لٹاتی نگاہوں سے اس کا نگاہیں ملانا دشوار ہو گیا۔ آہ، کیا دیکھوں اور کیا نہ دیکھوں۔ سونو، تم پہلے سے اتنی خوبصورت تھی یا میرے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر لگانے کے بعد ہو گئی ہو؟ شاہ نے دل پر ہاتھ رکھ کر بے ہوشی کی ایکٹنگ کی تو سونیا شرما کر رہ گئی۔ اوفو، یہ بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو؟ جلدی سے نکلو یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو بدنامی ہوگی۔ سونیا نے زبردستی لہجے میں سختی پیدا کی۔ بات سنو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے مزید رکنے کا، بس وہ چیز مجھے دے دو جس کی وجہ سے مجھے اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں آنا پڑا۔ شاہ مراد نے مسخری کی انتہا کر دی۔ ایک آنکھ دبا کر بولا تو سونیا جل گئی۔ کون سی چیز؟ میرے پاس تمہاری کوئی چیز نہیں۔ حسب عادت وہ چڑھ کر بولی۔ یار، وہ ڈونٹ ڈسٹرب والا کارڈ لینے آیا ہوں، شاہ مراد نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کارڈ میری الماری میں پڑا ہوگا، پر اس وقت تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ سونیا نے منہ بنا کر پوچھا۔ سونو جان، اسے پہلی فرصت میں جلاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد کسی بات پر آپ کا موڈ آف ہو جائے اور ہمارے کمرے کے دروازے پر وہ ظالم آویزہ کر دیا جائے۔ قسم سے میں تو مر ہی جاؤں گا۔ تم نے پہلے ہی اتنا تڑپایا ہے، اب مزید دوری کی ہمت نہیں۔ شاہ مراد کا لہجہ محبت سے چور چور ہونے لگا۔ آنکھوں سے پیار کی روشنی نکل کر سونیا کے روم روم میں سمانے لگی۔ اس کا دل محبت کی تال پر ناچ اٹھا، پلکیں لرزنے لگیں، ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ اس سے پہلے کہ شاہ مراد ہاتھوں کو تھام لیتا اور گیلی مہندی کا ڈیزائن خراب ہو جاتا، سفینہ نے ولن والی انٹری دی اور شاہ کے ہائے ہائے کرنے کے باوجود اسے کانوں سے پکڑ کر باہر کا راستہ دکھایا۔ پیچھے سے سونیا کی چوڑیوں سی کھنکتی ہنسی پر اس کا دل جھوم اٹھا۔ سفینہ، یہ لو، اس لفافے میں 2 لاکھ روپے ہیں۔ میرے اکاؤنٹ میں ابھی اتنے ہی تھے۔ امید ہے کہ تم لوگوں کی جان کچھ دنوں کے لیے قرضہ مانگنے والوں سے چھوٹ جائے گی۔ باقی کا انتظام بعد میں کر کے بھیجتی ہوں۔ ان لوگوں کی واپسی سے قبل رکشی نے اشارے سے سمیرہ کو کمرے میں بلا کر ایک لفافہ اس کی مٹھی میں دبا دیا۔ نہیں نہیں خالہ، میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ اس نے گھبرا کر لفافہ واپس کر دیا۔ بس رکھ لو، میں نہیں چاہتی کہ تم مزید لوگوں کی باتیں سنو۔ رکشی نے آنسو پوچھے۔ کچھ بھی تھا، دردانہ اس کی بہن تھی، سوتیلی ہی صحیح، پر ان کا باپ تو ایک ہی تھا۔ ایسا آدمی جس کی شرافت کی قسمیں زمانہ کھاتا تھا، آج دردانہ کی ضد اور کم فہمی نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں اماں سے کیا کہوں گی؟ وہ متبذر ہوئی۔ کچھ بھی کہہ دینا، کہنا تم نے اپنے امریکہ والے ماموں سے قرضہ چکانے کے لیے منگوائے ہیں۔ ویسے بھی جب پیسے ان کے ہاتھ میں آئیں گے تو وہ ان لوگوں سے اپنی جان چھڑانے کی فکر میں ہلکان ہو جائیں گی، نہ کہ سوال و جواب میں الجھیں گی۔ رکشی بھی ان لوگوں کی نفسیات اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ مسکرا کر بولی،
تو سفینہ نے وہ لفافہ مٹھی میں دبا لیا۔ جب محبت کا دیا انسان کے اندر جلتا ہے تو اس کا عکس نور بن کر چہروں پر چھا جاتا ہے۔ رکشی خالہ جیسے پرخلوص لوگوں کی وجہ سے ہی اس دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، ورنہ برے لوگوں نے تو اسے کب کا تباہ کر دیا ہوتا۔ رکشی کو چپ چاپ کمرے سے جاتا دیکھ کر سفینہ سوچنے لگی۔ اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ یہاں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنی ریکویسٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔